आईना मुकदमा सही मुस्लिम को नहीं पढ़ते, बल्कि अकीदा और शरह कदर निदा का थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मुझे लग व्हाट्सएप का शायद जाहिर है पूरे मुल्क में ही ये मसला होगा। मुझे तो नहीं मुझे तो लेट पता चला है जब मैसेज नहीं किया तब। हाँ चलें, फिर भी आपका पहुंच जाना गनीमत है। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्ख़िहि। अच्छा जी, गुजारिश ये है, फेले माजी उसकी सिर्फ पहचान की एक अलामत है कि वो ताए तानीस साकिना को कबूल करे। जो फेल ताए तानीस साकिना को कबूल करे वो फेले माजी होता है। अच्छा, फेले माजी मबनी होता है। फेले माजी सारा मबनी है, इसमें कोई एक भी कलेमा मुअरब नहीं है। फेले माजी मबनी होता है। असलन ये मबनी अलल फत्ह होता है, और जब इसके साथ जमा मुजक्कर की वाव यानी एक ही सीगा, पूरे 14 सीगों में एक ही सीगा मबनी अला दम होता है। और इसी तरह इसमें 9 सीगे जिनके साथ ज़मीर मरफू मुत्तसिल, मैं तो उसको ज़मीर मरफू मुत्तसिल कहता हूँ, तो इब्ने हिशाम कहते हैं ज़मीर मरफू मुतहर्रिक। ये वो ताए तनी साकिना के मुकाबले में उसको ज़मीर मरफू यानी मुतहर्रिक कह रहे हैं, यानी उसमें हरकत दी है। तो जिस यानी उसमें उस सूरत में फिर जब ज़मीर मरफू मुत्तसिल मुतहर्रिक उसके साथ आए तो उस वक़्त वो मबनी अला सुकून होता है। तो ये 9 सीगे मबनी अला सुकून हो गए, और एक सीगा मबनी अला दम हो गया। 9 और 1 10 हो गए, और 4 सीगे जो है मबनी अलल फत्ह हैं। वो 4 सीगे कौन से हैं? वाहिद मुज़क्कर गायब का यानी पहला सीगा, और तस्निया मुज़क्कर गायब का पहला और दूसरा सीगा, और इसी तरह चौथा और पांचवा सीगा यानी वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा और तस्निया मुअन्नस गायब का सीगा। अगर हम दाराबा बाब से बात करें तो दाराबा, दाराबा और दाराबत और दाराबता, ठीक है। ये 4 सीगे मबनी अलल फत्ह हैं। और दाराबू जमा मुज़क्कर गायब का सीगा जब वाव साथ आएगी और वो एक ही सीगे में आती है पूरे फेले माजी के अंदर, तो उस वक़्त वो मबनी अला ज़म होगा। बाकी जितना भी फ़िल माज़ी है उसको छोड़ दें, ज़मीर कौन सी है। फिर 5 को 4 में मबनी अलल फ़त्ह होगा, वो 4 पहले ही आ जाते हैं बीच में से, उसको छोड़कर जमा मुज़क्कर गायब के सीगे को। ज़ारबा, ज़ारबा, ज़ारबत, ज़ारबता ये मबनी अलल फ़त्ह हैं, और यही फ़ेल माज़ी में बिना की असल अलामत फ़तहा है। अच्छा, तो एक मबनी अलल ज़म हो जाएगा, और बाकी जो बचेंगे वो सारे अ, मबनी अलल सुकून हो जाएंगे। ये वो बातें हैं जो आपने बार बार पढ़ी थी, यानी क़वाइदुन नहव में, अ, इब्तदाई में, उसके बाद दूसरे हिस्से में। तो ये को आपके लिए नई नहीं है। नई बातें कौन सी हैं? नई बातें कौन सी हैं? नई बात आज आने लगी। मुझे भी कुछ नजर नहीं आ रहा। ब्लैक एंड व्हाइट में जब आप पीडीएफ में करते हैं तो ये जो हेडिंग है ये मसला आप करती है। तो अच्छा, यानी अगर मैं इसको अंदाजे से पढ़ूं, जिक्रुल खिलाफ फी फ़िअलियत नि'मा व बेसा व असा व लैसा, और ये ऐसे ही लिखा हुआ है। नेमा, बेसा, असा और लईसा के फेल होने में इख्तिलाफ का जिक्र, यानी जो इसमें इख्तिलाफ पाया जाता है नहवियों और अरब के यहाँ। नहवियों के यहाँ इख्तिलाफ तो आएगा ना अरब के इख्तिलाफ से, ठीक है। नहवी के लिए अरबी होना जरूरी नहीं है।
ٹھیک ہے، لیکن نحوی جو ہے جہاں سے لغت حاصل کرے گا اس کا بنیادی ماخذ بلکہ تنخواہ ماخذ کلام عرب ہے، ٹھیک ہے جی۔ فاما نعم و بیسا، رہا نعم و بیسا فذهب الفراء و جماعت من الکوفیین الى انہما اسمان، امام فرا اور کوفی، یہ کوفی اور بصری بات چلتی ہے نحو کے اندر۔ اچھا، یہ لغت میں مذہب ہے کوفی اور بصری، ٹھیک ہے، یہی دو بنیادی آ، یعنی جب تابعین اور تبع تابعین کے دور میں یہ دو بنیادی یعنی کوفہ اور بصرہ کی لغت اور مانی جاتی تھی، کیونکہ بڑے بڑے نحات کوفہ یا بصرہ میں تھے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جماعت من الکوفیین، اور کوفیوں میں سے ایک جماعت، لا انہم اسمان، فرا اور کوفیوں کا ایک گروہ اس بات کی طرف گیا ہے کہ یہ اسم ہے، لیکن ان کی بات ٹھیک نہیں ہے۔ فاستدلوا علی ذلک بدخول حرف الجر علیہما فی قول بعضهم قد بشر ببنت، تو اس نے کہا واللہ ما ہی بنعم الولد۔ اچھا جی، کہتے ہیں ہوا کچھ اس طرح، کوفی کہتے ہیں، فرا اور کوفیوں کے ایک جماعت کہتی ہے کہ یہ دونوں اسم، با اسم ہونے کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں اس پر حرف جر داخل ہوا۔ کہاں داخل ہوا ہے؟ کہتے ہیں عربوں کے ہاں چونکہ بیٹی کی پیدائش کو کوئی خوشی کی یا مسرت کی علامت نہیں سمجھا جاتا تھا، اور اس کو وہ اپنے لیے عار سمجھتے تھے۔ اچھا، تو لہٰذا ان میں سے کسی کو خبر دی گئی، بشارت دی گئی بیٹی کی پیدائش کی، تو اس نے آگے سے کہا کہ بھائی مطلب یہ کوئی اچھی اولاد نہیں ہے جس پر میں فخر کر سکوں۔ تو فخر تو بیٹوں پہ ہی وہ کرتے تھے، کیونکہ وہ جنگ میں، لڑائی میں اور جو مار داڑ وہ کرتے تھے، تو اس میں ظاہر ہے لڑکے ہی کام آ سکتے ہیں، تو وہ اسی کو زیادہ، اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، اس کا مطلب بیٹے وہ فخر کی علامت ہیں، لیکن یہ نہیں کہ بھائی بیٹی کا جو مقام و مرتبہ اسلام نے بیان کیا ہے، تو بہرحال اس طرف ہم جاتے نہیں ہیں، ہم نے نحوی قاعدہ سمجھنا۔ اب دیکھیں انہوں نے استدلال کہاں سے کیا ہے، کہتا ہے وَاسْتَدَلُّوا عَلَىٰ ذَٰلِكَ بِدُخُولِ حَرْفِ الْجَرِّ عَلَيْهِمَا، انہوں نے، کوفہ کے کچھ لوگوں نے اور فرا نے استدلال کیا ہے علی ذالک، اس بات پر کہ نیما اور بیسا اس سمے فعل نہیں ہے، بدخول حرف الجر علیہما، ان دونوں پر حرف جر کے داخل ہونے کی وجہ سے۔ وہ کہتے ہیں اس پر حرف جر داخل ہوتا ہے تو یہ اسم، یہ فعل کیسے ہو گیا؟ فعل پر تو حرف جر نہیں آتا۔ فی قول بعض، عربوں میں سے کسی کے قول میں، وقت بشر ببنت، اس کو بشارت دی گئی، بشارت دی گئی بنت، بیٹی کی پیدائش کی، تو اس نے آگے سے کہا واللہ ما ہی بنعم الولد، اللہ کی قسم یہ کوئی زیادہ اچھی مطلب اولاد یا فخر کے اعتبار سے اولاد نہیں ہے۔ وقول آخر، اور ایک دوسرے بندے کا قول، وہ بیسا کے بارے میں، یہ نیما کے بارے میں نا، کہ نیما کے اوپر، نیما پر با حرف جر متصل اس کے ساتھ اس نے استعمال کیا ہے۔ وقول آخر، اور ایک دوسرے اور بندے کا قول، وقت سارا الا محبوبت ہی اعلی حمار بتی بتی اس سیر، وہ اپنی محبوبہ کی طرف چلا ایک ایسے گدے پر، بتی اس سیر، جو بڑا سست رفتار تھا، بتی اس سیر، سست رفتار، تو اس نے کہا نعم السیر والا بئس العیر، اس نے کہا کتنا اچھا سفر ہے لیکن پوری سواری پر ہے۔ تو محل استشہاد کیا ہے؟ اس نے پہلے جملے کے اندر اس نے کہا ماں ہے یا بی نعم الولد، با حرف جر داخل کیا، اور یہاں پر نعمت سیر علا بے سلید، تو علا کا دخول ہے بے سا پر، اور وہاں پر با کا دخول ہے اس پر نعمہ پر، تو بھئی حرف جار داخل ہونا تو اسم کی علامت ہے، تو اس سے ثابت ہو گیا۔ صوفیوں کے ایک جماعت نے اور امام فرا نے کہا کہ بھئی دیکھیں عرب تو اس طرح استعمال کر رہے ہیں، آپ دیکھیں ابن ہشام ان کی گیم کو کیسے پلٹتے ہیں، مزہ آتا ہے پڑھتے ہوئے۔ واما لیسا فذهب الفارسی، ابھی وہ بات کریں گے کہ کس کے بارے میں کس کس کا کیا قول ہے، پھر وہ آخر میں راجع موقف ذکر کریں گے۔ واما لیسا، نیما اور بیسا کے بارے میں تو کہہ دیا کہ بھائی فرا اور کوفیوں کے ایک جماعت کہتے ہیں کہ یہ دونوں اسم ہیں، دلیل یہ ہے کہ
ایک عرب میں سے کسی کے قول میں با حرف جر داخل ہوا ہے، ما ہی بنعم الولد، نعمہ پر با حرف جر داخل ہوا ہے، حرف جر داخل ہونا اسم کی علامت ہے، اس سے ثابت ہو گیا کہ نعمہ اسم ہے۔ پوچھا بیسا کے بارے میں، تو انہوں نے کہا بھئی ایک بندہ کسی سفر پہ جا رہا تھا ملاقات کے لیے، تو اس کے پاس جو گدھا تھا، سواری تھی، وہ بڑی سست رفتار تھی، تو اب وہ ایک تو وہ سفر اتنا اس کے لیے خوشی کا باعث ہے، اوپر سے ظاہر ہے آپ کی سواری بہت سست رفتار ہو تو آپ بور ہوں گے اور آپ کی خوشی غارت ہو جائے گی، تو اس نے کہا نعم السیر علی بئس العیر، کتنا اچھا سفر ہے لیکن بری سواری پر، تو الا اس نے داخل کیا بیسا کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہ ثابت ہو گیا عربوں کے کلام سے کہ نیما پر بھی بعد حرف جر داخل کیا ہے انہوں نے، اور بیسا پر بھی الا حرف جر داخل کیا ہے، لہٰذا یہ اسم ہونا ثابت ہو گیا ان کے نزدیک۔ رہا پھر لئیسا کے بارے میں، فاما لئیسا فذهب الفارسی فی الحلبیات، ان کی کتاب ہے، الا ان حرف نفی بمنزلۃ ما، انہوں نے کہا بھائی یہ حرف نفی ہے اور یہ ما حرف ما نافیہ کی جگہ میں آتا ہے۔ وَتَابِعَهُ عَلَىٰ ذَلِكَ ابو بکر بن شقیر، ابو بکر بن شقیر نے بھی اس کی اس بات میں کہہ لیں کہ پیروی کی ہے اور اسی کی بات کو صحیح کہا ہے۔ فَأَمَّا عَصَا فَذَهَبَ الْكُوفِيُّونَ إِلَىٰ أَنَّ حَرْفُ تَرَجٍّ بِمَنزِلَةِ اللَّهِ، وہ کہتے ہیں عصا جو ہے نا، عصا، کوفی اس بات کی طرف گئے ہیں کہ یہ حرف ترجی ہے، ترجی جیسے لعلہ استعمال ہوتا ہے۔ وَتَابِعَهُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ ابن السراج، ابن سراج نحوی لغوی بھی اس طرف گئے۔ یہ تو ہو گئے موقف۔ موقف کیا ہے جی بھائی؟ نیما اور بیسا، ویسے یہ نیچے نقشے انہوں نے بنائے ہوں گے آخر میں جا کے، فرا اور جماعتم من الکوفیین، وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ اسم ہے، اسمان ہے۔ اچھا، رہا لئیسا، لئیسا کے بارے میں الفارسی اور اسی طرح ابو بکر ابن شقیر نے کہا کہ یہ حرف نفی ہے، ما نافیہ کی طرح، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح عصا کے بارے میں کوفیوں نے کہا، کوفی عصا کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھائی یہ نا حرف ترجی ہے، وہ حروف مشبہ بالفعل نہیں ہوتے لا اللہ، تو وہ کہتے ہیں کہ حرف ترجی ہے، یعنی یہ حرف مشبہ بالفعل تو نہیں ہوگا، لیکن میں نے مثال دینے کے لیے کہا کہ لا اللہ سمجھانے کے لیے، وہ والا لا اللہ، یہ حرف ترجی ہے، جس طرح لا اللہ ترجی کا معنی دیتا ہے، یہ بھی عصا ترجی کا معنی دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں حرف ترجین بمنزلۃ لا اللہ، یہ ہو گیا موقف، اور یہ موقف مرجو ہے، یہ موقف صحیح نہیں ہے۔ نیما کے بارے میں کہنا اور بیسا کے بارے میں کہنا، اس پر حرف جر کے داخل ہونے کو دیکھ کر کہ بھائی اس پر حرف جر داخل ہے، تو آپ اس میں یہ دیکھیں گے نہیں کہ کون سی عبارت محذوف ہے، اصل عبارت کیا تھی، تو اس نے شارٹ کر کے استعمال کیا، تو با نیما کے ساتھ جڑ گیا اور علاب بیسا کے اوپر داخل ہو گیا، اصل عبارت اس طرح نہیں ہے، لہٰذا یہ اسم نہیں ہے، وہ ہم آپ کو سمجھائیں گے۔ اور اس طرح لئیسا بھی جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے۔ اچھا، ابن ہشام بڑی سمپل دلیل دیتے ہیں، بڑی سمپل دلیل، وہ کیا ہے کہ بھائی سارے نحوی یہ مانتے ہیں کہ فعل ماضی کی علامت یہ ہے کہ تائے تنیس ساکنہ کو قبول کرے، تو کیا نعمہ، نعمت یا نعیمت دو لغتیں ہوتی ہیں، اچھا یہ تائے تنیس ساکنہ کو قبول نہیں کرتا، کرتا ہے بے ست، تائے تنیس ساکنہ قبول کرتا ہے، جی کرتا ہے، لئی ست، ٹھیک ہے، تائے تنیس ساکنہ قبول کرتا ہے، جی، اسات، تائے تنیس ساکنہ کو قبول کرتا ہے، جی کرتا ہے۔ تو جب یہ تائے تنیس ساکنہ کو قبول کرتا ہے تو اب آپ کے پاس صرف ایسی عبارتیں آپ لے کے آتے ہیں جن میں اس کا اسم ہونا کوئی ثابت ہی نہیں ہوتا، تو آپ صرف حرف نفی ما کے معنی میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر اس میں نفی کا معنی صرف پایا جا رہا ہے تو اس وجہ سے آپ اس کو حرف نفی نہیں کہہ سکتے، بلکہ اس کو فعل نفی کہہ سکتے ہیں۔ تو پہلی دلیل تو یہ ہے کہ وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْعَرْبَعَةَ أَفْعَالٌ، ابن شام کہتے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ چاروں کے چاروں
नेमा, बेसा, असा और लईसा, चारों के चारों ये अफ़आल हैं और फ़ेल माज़ी हैं। बेदलील इत्तिसाल ताइ तानीस साकिनती बेहिन, इन चारों के साथ ताए तनीस साकिना के मुत्तसिल होने की वजह से, यानी ताए तनीस साकिना इनके साथ मिल जाती है। क़ौलिही अलैहि सलातु वस्सलाम, अब देखें हदीस से दलील देने लगे। मन तवद्दा यौमल जुमुअते फबिहा व निअमत, नाइमत भी पढ़ते हैं। अच्छा, अब नेमा के साथ हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ताए तनीस साकिना दाखिल हुई है, और ताए तनीस साकिना दाखिल होना ये फेले माजी की अलामत है, तो साबित हो गया ये फेले माजी है। वमन इग़्तसला फल अफ़दल, जो जुमुआ के दिन जो वुजू करे जुमुआ के दिन फाबिहा, ये मैंने बुलूगुल मराम में इसका तर्जमा करवाया था, और ये तर्जमा भी मैंने शरह क़त्ल नदा की वजह से करवाया। नहव की किताबें पढ़ने का बाज़ औक़ात, बल्कि अक्सर फ़ायदा ये होता है कि हदीस का तर्जमा करना भी आया था, क्योंकि नहव की किताबें लुगत को ही तो बास करती है ना, तो वो आगे बताएंगे। इसका माना फाबिहा का माना है फबिर्रुख़्सत आख़ाज़ा, हा ज़मीर लौटती है रुखसत की तरफ। फबिर्रुख़्सत आख़ाज़ा, उसने रुखसत को लिया है। व नेमत, और यानी नेमत और रुखसत हाज़ी, व नेमत रुखसतुल वुज़ू, वुज़ू अच्छी रुखसत है अगर कोई इससे फ़ायदा उठाना चाहे। व मन इग़्तसल फ़ल अफ़ज़ल, और जो कोई गुस्ल करे तो गुस्ल अफ़ज़ल है। तो हदीस सही है, ये सही है, हसन दर्जे की हदीस। वल माना, माना ये है, इब्ने हिशाम कहते हैं इस हदीस का माना ये है, मन तवद्दा यौमल जुमुअति फबिर्रुख़्सति अख़ज़ा व निअमति रुख़्सतुल वुज़ू, जिसने जुमुआ के दिन गुस्ल किया, फाबे हा का माना ये है कि बा तो हरफ़े जार आ गया, और हा से मुराद ar-रुख़सत। फबिर्रुख़्सति अख़ज़ा, उसने रुख़सत को लिया। व निअमति रुख़सतुल वुज़ू, और वुज़ू अच्छी रुख़सत है। जुमुआ के दिन अगर कोई किसी वजह से गुस्ल ना कर सके तो ठीक है, ये रुख़सत है। वतक़ूलो, और तू कहेगा, बेसतिल मरअतु हम्मालतुल हतब, ये भी अरब कहते हैं, बुरी है औरत लकड़ियां उठाने वाली। अच्छा, वलैसत हिंदुन मुफलिहतन, कहते हैं हिंद फला पाने वाली नहीं है। और ये भी कहते हैं लैसत फासत हिंदुन अन तजूरना, उम्मीद है कि हिंद हमारे पास आए, और यानी हमें विजिट करे, हमारी ज़ियारत के लिए आए। तो ये वो कहते हैं कि अरबों के यहाँ ये आम मालूम होता है। ये तो हदीस रसूल में आ गया, नेमत रुख व ने, यानी मन तवद्दा यौमल जुमुअति फाबिहा व नेमत, हदीस में आ गया। और दूसरा बेसतिल मरअतु हम्मालतुल हतब, ये अरब के यहाँ आम इस्तेमाल होता है इस तरह के अल्फाज। और इसी तरह कहते हैं लैसत हिंदुन, लैसत फुलानतुन मुफलिहतन, और असत, ये ये भी इस्तेमाल होता है। और इसका हिंदुन जो है ना, इसका आगे फ़ाइल बन जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया, इब्ने हिशाम रहमतुल्लाह ने फरमा दिया कि भाई नेमा ताए तनी साकिना कबूल करता है, हदीस में आ गया। और अरब अक्सर बोलते हैं, और ये जुमला बिल्कुल ठीक है, और कोई इसका इनकार नहीं करता कि बेसा भी ताए तनी साकिना कबूल करता है, लईसा भी ताए तनी साकिना कबूल करता है, और असा भी ताए तनी साकिना कबूल करता है। हमारी इसी दलील से, सिर्फ और सिर्फ इस तनहा दलील से, इन चारों का फेल होना और फेल भी फेल माजी होना साबित हो गया। अब अगला सवाल है, जवाब दें उस चीज का जो कूफियों ने पेश किया कि बा माहिया भी नेमल वालद, नेमा पर बा हरफ जर दाखिल हुआ, उसका अपने शाम साहब आप क्या जवाब देंगे? और इसी तरह नेमल नेमस सईर आला बेसल आई, तो इसका क्या जवाब देंगे? बेसा पर आला दाखिल हो रहा है और नेमा पर बा दाखिल हो रहा है, इसका क्या जवाब देंगे? इसका इब्ने शाम कहते हैं कि आपको पहले इबारत समझाते हैं तो आपको खुद समझ आ जाएगी। फ़अम्मा मस्तदल्ला बिहिल कूफ़ियून फ़मुअव्वलुन अला हस्फ़िल मौसूफ़ व सिफ़तिही, कहते हैं रही वो अरब में से किसी का कलाम जिससे कूफियों ने इस्तेदलाल किया है कि नेमा पर बार पे जर दाखिल है लिहाजा इसम है, और बेसा पर अलार पे जर दाखिल है लिहाजा वो इसम है, तो कहते हैं फ़मुअव्वलुन, उसकी तावील की गई है अला हस्फ़िल मौसूफ़ व सिफ़तिही, कि इसमें मौसूफ और सिफ़त दोनों का हज़फ है। ये इबारत मुकम्मल नहीं है, बल्कि इसमें मौसूफ और सिफ़त के हज़फ दोनों महज़ूफ़ हैं। फ़इक़ामत मामूल इस सिफ़त मुक़ामा, के मौसूफ और सिफ़त दोनों को हज़फ कर दिया कलाम में से,
اور جو صفت کا معمول تھا اس کو صفت کی جگہ پہ کھڑا کر دیا. وہ تقدیر و تقدیری عبارت اس کی کیا ہوگی؟ ما ہیا بے والا دن مقول فی ہے نعم الولد و نعم السیر والا عیرن مقول فی ہے بئس العیر. کہتے ہیں یہ ایسی اولاد نہیں ہے مقول فی ہے جس کے بارے میں کہا جائے کہ نعم الولد، جس کے بارے میں نعم الولد کا لفظ کہا جائے. تو اصل عبارت تو یہ تھی. اچھا اب ہوا کیا؟ ترکیب ما نافیہ ہے یا مبتدا بھی بنا سکتے ہیں. اگر اس کو ما حجازیہ بنایا جائے تو پھر یعنی ما حجازیہ سے مراد ما مشابہ بلیسا، تو پھر یہ ما جو ہے نا نافیہ مشابہ بلیسا ہوگا، حیا اس کا اسم ہو جائے. اچھا بے والا دن یہ موصوف ہے. مقول فی ہے، مقول فی ہے یہ ہو جائے گا، اس نے بننا ہے موصوف کی صفت. اور یہ جو موصوف کی صفت ہے مقول فی ہے یہ اصل میں قول بنے گا. نعم الولد یہ مقول فی ہے کا قول، مقول فی ہے کا بنے گا قول یعنی مقولہ سوری. اور جس طرح قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، تو قال رسول اللہ کو ہم قول کہتے ہیں نا. انما الاعمال بالنیات جو مضمون ہوتا ہے قول کا اس کو ہم مقولہ کہتے ہیں. تو اسی طرح مقول فی ہے یعنی مقول صیغہ اسم مفعول ہوگا اور فی ہے اس کا نائب فاعل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو نعم الولد اس کا مقولہ ہو جائے گا. اچھا جی، تو یہ قول اور مقولہ مل کر والدین موصوف کی صفت ہوگا، موصوف صفت مل کر بار پہ جر کا مجرور ہوگا، اور جار مجرور مل کر یہ ثابتتن کائنتن کے متعلق ہو کر ما مشابہ بلیسا کی خبر بن جائے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو عبارت یوں تھی ما ہے یا بے نعم الولد، وہ اصل میں یہ ہے ما ہے یا بے والدین، موصوف کو بھی حذف کر دیا، اس کی صفت مقول فی ہے کو بھی حذف کر دیا، اور وہ جو با داخل ہو رہا تھا جو یعنی جس کو کہتے ہیں لیسا کی خبر پر یا ما مشابہ بلیسا کی خبر پر اکثر با داخل ہو جاتا ہے، یا آپ نے پڑھ لیا ہے لیسا زیدن بے امین، لیسا زیدن بے خائن، لیسا زیدن بے صدیقن. تو وہ آپ لیسا اور ما مشابہ بلیسا کے خبر پر با داخل کرتے ہیں، اکثر طور پر آتا ہے. تو وہ جو با ما مشابہ بلیسا کی خبر والا دن پر جو با داخل ہوا تھا حرف جر، اس کو نعما کے ساتھ ملا دیا. اور یہ با دلالت با اس وجہ سے داخل کیا کہ با دلالت کرتا ہے کہ یہاں پر موصوف اور صفت دونوں حذف ہیں، اور جو مقول فی ہے صفت ہے، اس صفت کا آگے جو معمول ہے یعنی نعم الولد اس کو صفت کی جگہ پہ یا کہنا چاہیے موصوف کی جگہ پہ کھڑا کر دیا. ٹھیک ہے، تو عبارت ہوگی ما ہے یا بے نعم الولد. اصل میں کیا تھا؟ ما ہے یا بے والدین مقول فی ہے نعم الولد. یہ ایسی اولاد نہیں ہے لڑکی، یعنی اس جاہل عربی نے کہا کہ یہ ایسی اولاد نہیں ہے کہ جس کے بارے میں نعم الولد کہا جا سکے، جس کے بارے میں نعم الولد کا مقولہ کہا جا سکے، یہ ایسی اولاد نہیں. تو ابن شام نے کہا کہ بھئی آپ کا یہ اشکال ہم نے دور کر دیا کہ یہ جو با حرف جر ہے یہ اصلاً نعمہ پر داخل نہیں ہے بلکہ نعمہ کے عامل پر داخل ہے. اور نعمہ کا عامل کون ہے؟ جو والدین موصوف کی صفت ہے. موصوف کی صفت کیا ہے؟ مقول فی ہے. مقدر عبارت یہ تھی ما ہے یا بے والدین مقول فی ہے نعم الولد و نعم السیر، اور کتنا اچھا سفر ہے علی عیر. اچھا مقول فی ہے بے صلاحیت، وہ کہتے ہیں یہاں پر بھی موصوف بھی حذف ہے، اور موصوف کیا ہے؟ عیرن، اور مقول فی ہے یہ اس کی صفت ہے. اور بے صلاحیت مقول فی ہے کا مقولہ بنتا تھا یعنی اس کا معمول بنتا تھا، تو اس پر الا کو داخل کر کے تو ایسے عبارت انہوں نے لکھ دی شارٹ کرتے ہوئے خوبصورتی کے لیے اور اس نے بیان کے لیے
کہ نعم السیر علی بیس العیر، اصل میں عبارت یہ تھی نعم السیر علی عیر مقول فیہ بیس العیر، کیسا ہی اچھا سفر ہے ایسی سواری پر جس کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ بڑی بری سواری۔ سمجھ آئی بات کی کہ نہیں؟ اچھا، کہتے ہیں فحرف الجر فی الحقیقت، حرف جر حقیقت کے اندر یعنی نیما کے اندر بی نیما میں با اور بے سا کے اوپر اعلی، انما داخلہ اعلی اسم محذوف کما بینا، اصل میں حقیقت کے اندر حرف جر داخل ہوا ہے ایک ایسے اسم پر محذوف جو کہ محذوف ہے، کما بینا و کما قال الاخرو سوری آخرو، جیسے کہ ایک دوسرے شاعر نے کہا۔ ہائے ہائے، کیا کمال یار، ابن شام کا کتنا زرخیز دماغ ہے۔ اچھا، حرف جر داخل ہوا حقیقت میں ایک اسم پر، وہ اسم کیا ہے؟ یہاں پر والا دن موصوف ہے، اس پر با حرف جر داخل ہوا، اور یہاں پر ایرن یہ یعنی موصوف ہے، اس کے آگے صفت ہے، تو حرف جر ایرن پہ داخل ہوا ہے الا، اور با حرف جر والا دن پہ داخل ہوا ہے جو کلام میں محذوف ہے، نہ یہ نیما پر با داخل ہوا ہے نہ ہی بیسا پر با داخل ہوا ہے، کیونکہ یہ بات تو تائے تنیث ساکنہ کے آنے سے معلوم ہو چکی ہے کہ یہ چاروں کے چاروں افعال ہیں۔ اب ان کو فعل سے نکالنے کے لیے آپ کو کچھ صریح دلیل چاہیے کہ وہ کہیں ایسے استعمال ہوں جہاں پر ان کا اسم ہونا متعین ہو جائے۔ جو دو دلیلیں آپ نے دی ہیں، ما ہی بنعم الولد نعم العیر علی نعم السیر علی بیس العیر، اس کو ہم نے بتا دیا کہ یا با سے کے بعد والا دن یہ اسم محذوف ہے، اور علا کے بعد عیرن اسم محذوف ہے، اس پر وہ داخل ہو رہا ہے، بیسا اور نیما پر حرف جر داخل نہیں ہو۔ اچھا، تو ابن شام کہتے ہیں اچھا آپ کو اتنا ہی آسان لگتا ہے کہ بھئی جہاں بھی آپ کسی شاعر کے کلام میں یا کسی ادیب کے کلام میں آپ کسی فعل پر، جس کو آپ بھی فعل مانتے ہوں، جس کو آپ بھی فعل مانتے ہوں، تو اگر اس پر حرف جر داخل ہوتا ہوا ظاہر کلام میں آپ دیکھیں گے آپ اس کو اسم مان لیں گے، تو ابن شام کہتے ہیں پھر اس شعر کا معنی کر واللہ ما لیلی بنام صاحبہ ولا مخالط اللیان جانبہ۔ اچھا، اللہ کی قسم نہیں ہے میری رات ایسی رات کہ جس رات والا سویا ہو، میری رات ایسی رات نہیں ہے کہ جس میں رات گزارنے والے نے نیند لی ہو یا سویا ہو، ولا مخالط اللیان جانبہ، اور نہ ہی نرمی کے بستر کو چھونے والا تھا اس کا جانب، یعنی نہ تو میرے پہلو نے نرم گرم بستر کو چھوا ہے، اور نہ ہی میں نے ایسی رات گزاری ہے کہ جس میں میں سو سکوں، یعنی پریشانیوں میں ٹینشنوں میں بیداری میں رات گزر۔ اچھا، اب ملے استشہاد ابن شام کہتے ہیں بھائی دیکھیں یہ نام یا نام ہو، خفیو آپ بتاؤ یہ فعل ہے کہ نہیں؟ وہ نعرہ مار کے کہیں گے یہ فعل ہے، انہوں نے کہا بھائی شاعر کے کلام میں تو اس پر بھی با حرف جر متصل داخل ہو رہے ہیں ظاہر کلام میں، تو کیا آپ اس کو اسم کہہ دیں گے؟ آپ نامہ کو اس وجہ سے اسم کہہ دیں گے کہ اس کے ساتھ با آ گیا ہے، تو آپ کتنے افعال کو اس وجہ سے اسم فعل کی کیٹیگری سے خارج کریں گے کہ ظاہر صورت میں اس پر با یا کوئی حرف جر داخل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو وہ ظاہر کلام میں کسی محذوف پر اصل میں وہ حرف جر داخل ہوا ہے، وہ کلام میں محذوف نہیں ہے، تو یہ با حرف جر متصل ہو گیا ہے فعل کے ساتھ، نہ کہ فعل کے ساتھ متصل ہونے کی وجہ سے نام فعلیت سے نکل جائے گا، ایسی بات نہیں۔ ابن شام کہتے ہیں اس شعر کا مطلب کیا ہے؟ ما لیلی بے لیلن، میری رات ایسی رات نہیں ہے، مقول ان فیہ نام صاحب، جس کے بارے میں کہا جا سکے کہ اس رات والا سویا ہو۔ تو کہتے ہیں یہ جو با حرف جر نام پر داخل ہوتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ اصل میں لیلن محذوف پر داخل ہو رہا ہے، وہ کلام میں بے لیلن مقول ان فیہ کلام میں محذوف ہے، اس پر با حرف جر داخل ہوا ہے، جب اس لیلن مقول ان فیہ کو حذف کیا تو یہ با کا اتصال ہو گیا نامہ کے ساتھ، تو اس کے ساتھ مل جانے کی وجہ سے نامہ کو آپ اسم نہیں کہیں گے۔
تو یہ ابن شام نے ان کی دلیل کو توڑ کے رکھا. اچھا جی. آپ کا میسج تاخیر سے پڑا. میں نے شروع میں کہا تھا کہ آج مقدمہ نہیں پڑھتے. بس الامر و علامت. اب دیکھیں ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے نا، فعل ماضی، فعل ماضی مبنی ہوتا ہے، سارے کا سارا مبنی ہوتا ہے. فعل ماضی اصلاً مبنی علی الفتح ہوتا ہے، اور اس کے چار سیگے، یعنی غائب کے دو سیگے مذکر میں سے، اور غائب کے دو سیگے مؤنث میں سے. واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، زاربا زاربا. اور اس طرح واحد مؤنث غائب اور تثنیہ مؤنث غائب، زاربت اور زاربتا. یہ چار سیگے مبنی علی الفتح ہوتے ہیں. ایک سیگا جس کے ساتھ جمع مذکر کا واو آتا ہے، زارابو یا نصرو، وہ مبنی علی الضم ہوتا ہے. باقی جتنے بھی سیگے ہیں وہ 9 سیگے بچ جاتے ہیں 14 سیگوں کی گردان میں، وہ مبنی علی السکون ہوتے ہیں، جس کے ساتھ ضمیر مرفوع متحرک یا ضمیر مرفوع متصل آتی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، پھر اختلاف ہوا کہ بھائی لیسا، نیما، بیسا، عصا یہ فعل ہیں یا آیا کہ یہ اسم ہیں. تو کوفیوں نے اور کچھ لوگوں نے، فارسی وغیرہ نے کہا کہ بھائی نیما اور بیسا تو اس وجہ سے فرا نے کہا نیما اور بیسا اسم ہے. دلیل کیا ہے کہ عرب کے کلام میں نیما پر با داخل ہوتا ہوا ہم نے دیکھا ہے، اور بیسا کے اوپر الا داخل ہوتا ہوا دیکھا ہے. اور اسی طرح لئیسا کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ بھائی دیکھو یہ نا ما نافیہ کے قائم مقام ہے، تو جیسے ما نافیہ حرف ہوتا ہے تو یہ بھی حرف نفی. لاللہ کے بارے میں کہا کہ بھئی یہ حرف ترجی ہے، سوری اسا جو ہے نا لاللہ کی طرح حرف ترجی ہے، تو لہٰذا یہ دونوں حروف ہیں. لیسا اور اسا دونوں حروف ہیں. اور کوفیوں کی ایک جماعت نے اور امام فرا نے کہا کہ یہ نیما اور بیسا دونوں اسم ہیں. تو یہ بات غلط ہے. ابن شام کہتے ہیں کہ بھئی چاروں کے چاروں نیما، بیسا، عصا اور لیسا چاروں کے چاروں فعل ماضی ہیں. دلیل کیا ہے ان کے فعل ماضی ہونے کی کہ یہ تائے تنیث ساکنہ کو قبول کرتے ہیں. نیما کے بارے میں حدیث میں آ گیا نعمت، اور اسی طرح بیست المرا تو استعمال ہوتا ہے کلام عرب میں، کوئی اس کا اختلاف کرنے والا نہیں ہے. اس طرح عصت استعمال ہوتا ہے، لیست استعمال ہوتا ہے کلام عرب کے اندر. تو یہ تو ہو گیا، ہم نے دلیل دے دی ان کے تائے تنیث ساکنہ کے داخل ہونے کی وجہ سے کہ چاروں تائے تنیث ساکنہ کو قبول کرتے ہیں، لہذا چاروں کے چاروں فعل ماضی ہیں. پھر جو انہوں نے نیما اور بیسا کے بارے میں اشکال داخل کیا تھا، اس کے بارے میں ابن شام نے فرمایا کہ بھئی غور کرو، یہاں پر کلام میں موصوف اور صفت دونوں محذوف ہیں. ما ہیا بے نعم الوالد اصل میں ہے ما ہیا بے والدین مقول فیہ نعم الوالد، اور نعم السیر علی بئس العیر اصل میں عبارت یہ ہے نعم السیر علی عیر مقول فیہ بئس العیر. بہت اچھا سفر ہے ایسی سواری پر جس کے بارے میں کہا جائے کہ یہ سواری بہت بری ہے. تو یہ دلالت کے ساتھ، اور ان کی جو دلیل تھی، شبہ تھا، اس کو بھی ابن شام نے توڑ دیا کہ کلام میں عبارت معذوف ہے. الامر و علامت، دیکھیں فعل امر سارے کا سارا مبنی ہوتا ہے، فعل امر ٹوٹل مبنی ہے. اور فعل امر متن میں ہم نے پڑھا تھا فعل امر کی پہچان 2 چیزوں سے ہوتی ہے، معنی، دوسری چیز علامت. علامت یعنی ظاہری. معنی یہ ہے کہ طلب پر دلالت کرے، اور علامت یہ ہے یائے مخاطبہ کو قبول کرے. بس یہ 2 چیزیں جس فعل میں پائی جائیں گی وہ فعل امر ہو. نمبر 1، اس میں طلب کا معنی پایا جائے، طلب کا معنی پایا جائے، اس کے سیگے میں طلب کا معنی موجود. اور دوسرا، وہ یائے مخاطبہ کو قبول کرے، وہ فعل امر ہوتا ہے. اور فعل امر جو ہے وہ مبنی ہوتا ہے، اور اس میں اصل یہ ہے کہ وہ مبنی علی السکون ہو، اور کبھی وہ مبنی علی حذف حرف الآخر ہوتا ہے جب افعال اربع میں سے معتل الآخر ہو، تو وہاں پر پھر وہ واو یا الف یا یا کے حذف پر مبنی ہوتا ہے. اور جو افعال خمسہ میں سے فعل امر کے اندر آتے ہیں، یعنی تثنیہ کے 2 سیغے ہو گئے اور واحد مؤنث مخاطب کا سیغہ ہو گیا،
اور جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہو گیا تو یہ حذف نون پر مبنی ہوتے ہیں، حذف نون پر مبنی ہوتے ہیں۔ تو فعل امر کیا ہے؟ فعل امر کے 6 صیغے ہوتے ہیں، اور فعل امر کہتے ہی فعل امر حاضر کو ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ اور کوئی فعل امر نہیں ہے، بناوٹ کے اعتبار سے، اپنے صیغہ کے اعتبار سے یہ فعل امر صرف فعل امر حاضر معروف کو ہی کہتے ہیں، اور کوئی فعل امر دنیا میں نہیں ہوتا۔ وہ جس کو آپ فعل امر کہتے ہیں، فعل امر غائب اور فعل امر مجہول اور اس طرح کا، بھائی صاحب وہ اصل میں فعل مضارع ہوتا ہے، اس پر لام امر داخل کر کے اس میں سے فعل کا طلب کا معنی، امر کا معنی لیا جاتا ہے۔ یعنی آپ کہیں گے لے ینصر، یہ فعل امر نہیں ہے، یہ اپنی بناوٹ میں یہ فعل مضارع ہے، اس پر لام امر داخل کیا اور آخر کو جزم دیا تو یہ امر کا معنی پیدا ہو۔ اسی طرح فعل نہیں بھی مستقل کوئی فعل نہیں ہوتا بناوٹ کے اعتبار سے۔ آپ کہتے ہیں لا تضرب، کون سا فعل ہے؟ یہ فعل مضارع ہے، فعل المضارع المقرون بلا الناہیہ تھی، ایسا فعل مضارع ہے جس پر لا ناہیہ داخل ہو گئی ہے، تو اس کو بھی بس عرف میں کہہ دیتے ہیں فعل نہیں، ورنہ یہ ہوتا فعل مضارع۔ اصل میں بناوٹ کے اعتبار سے تین ہی فعل ہوتے ہیں، یہ فعل ماضی ہوتا ہے، یا فعل امر ہوتا ہے، یا فعل مضارع ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ لا تضرب جس کو ہم فعل نہیں کہتے ہیں، یہ بھی فعل مضارع کی قسم میں سے، اور جس پر ہم لام امر داخل کرتے ہیں اس میں اگرچہ امر کا معنی پیدا ہو جاتا ہے، وہ بھی فعل مضارع ہی ہوتا ہے۔ فعل امر جس کو ہم کہتے ہیں وہ صرف اور صرف وہ ہوتا ہے جو براہ راست فعل مضارع مخاطب کے صیغوں سے، آپ تنصروں سے عنصر اور عنصرا، عنصرو، عنصری اور عنصرنا، ٹھیک ہے، یہ فعل امر ہوتا ہے۔ فعل امر کے 6 صیغے ہوتے ہیں اور مخاطب کے 6 صیغے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، 3 مذکر مخاطب کے لیے اور 3 مؤنث مخاطب کے لیے۔ الامر و علامت ولما فرغت من ذکر علامات الماضی و حکم، جب میں ماضی کی علامات کے ذکر سے فارغ ہوا اور اس کے حکم کے سے فارغ ہوا، بیان مختلف فیہ من ہو، اور اس فعل ماضی میں سے جس کے بارے میں اختلاف کیا گیا اس کے بیان سے فارغ ہوا، ثنیت بالکلام علی فعل الامر، میں نے دوسرے نمبر پر ذکر کیا کلام کو علی فعل الامر، فعل امر کے بارے میں۔ فذکر، تو میں نے یہ بات ذکر کی، ان علامت التی یعرف بها مرکبۃ من مجموع شیئین، میں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ اس فعل امر کی وہ علامت جس کے ساتھ اس کی پہچان ہوتی ہے، مرکبۃ، وہ مرکب ہے، من مجموع شیئین، دو چیزوں کے مجموعے سے، اور وہ میں پہلے بتا چکا ہوں۔ وہما دلالتہ علی الطلب، وہ دو چیزیں جن دونوں کے مجموعے سے فعل امر کی پہچان ہوتی ہے، فعل امر معلوم ہوتا ہے کہ یہ فعل امر ہے، وہ اس کا طلب پر دلالت کرنا، نمبر 1، فقبولہ یا المخاطبۃ، یا مخاطبہ یعنی واحد مؤنث مخاطب کی یا کو قبول کرنا، وذالک نحو قم فانہ دال علی طلب القیام، کہتے ہیں قم فعل امر ہے، دلیل کیا ہے؟ پہلی دلیل تو اس کا معنی ہے کہ یہ قیام کے طلب پر دلالت کرتا ہے، آپ اپنے مخاطب سے قیام کا مطالبہ کر رہے ہیں، وَيَقْبَلُ، اور یہی قم کا لفظ یقبل یا المخاطبت، یا مخاطبہ کو قبول بھی کرتا ہے، تقول اذا امرت المرأة، جب تو کسی عورت کو حکم دے گا تو کہے گا قومی، اسی قم میں آپ یا مخاطبہ کو داخل کریں گے تو یہ قومی ہو جائے گا، وَكَذَلِكَ قعود، اسی طرح اقعد لفظ ہے، وقعودی، وَاذْهَبْ وَاذْهَبِي، تو یہ فعل امر ہے۔ نمبر 1، اس میں 2 علامتیں پائی جا رہی ہیں، ایک اس کا طلب کے معنی پر دلالت کرنا، اور دوسرا اس فعل امر کے پہلے صیغے کا اس کے ساتھ یا مخاطبہ کو آپ واحد مؤنث مخاطب کی یا کو لگائیں تو اس کو قبول کرتا ہے، یہ فعل امر ثابت ہو جائے گا۔ 2 علامتیں ہیں اس کی، اگر ایک علامت بھی گم ہوگی تو یہ فعل امر نہیں ہوگا۔ قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے سیدہ مریم کو کہا فکلی وشربی وقرری عینا، تو کھا اور پی اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لے، یعنی سکون کر، بالکل
پریشان اور غم اور حزن کی ضرورت نہیں ہے اے مریم ام عیسیٰ۔ فلو دلت الکلمۃ علی طلب، سبحان اللہ، ابن شام پورے پورے اشکال دور کر دیتے ہیں نا۔ اچھا جی، میں اس کو پنجابی میں کہتا ہوں، پنجابی میں تو یعنی کہتے پنجابی میں، لیکن میں اس کو اردو میں دہراتا ہوں کہ ابن شام نا بندے کی تھکاوٹیں اتار دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں جی، پنجابی چ کہتے ہیں کساں لا دیں، خار لا دیں۔ اب ابن شام کہیں گے بھائی اگر کوئی طلب پہ دلالت کرے لیکن یا مخاطبہ کو قبول نہ کرے تو پھر کیا ہوگا؟ اور اگر کوئی طلب پر دلالت نہ کرے اور یا مخاطبہ کو قبول کرے، یعنی ایک ہے کہ صرف طلب پر دلالت کرے لیکن یا مخاطبہ نہ ہو، یعنی اس کو قبول نہ کرے تو کیا ہوگا؟ اور ایک یہ ہے کہ یا مخاطبہ کو تو قبول کرے لیکن طلب نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ دونوں کا آپ بتا دیتے ہیں۔ فلو دلت الکلمۃ علی الطلب ولم تقبل یا المخاطبۃ، اچھا، کہتے ہیں کہ اگر کوئی کلمہ طلب کے معنی پر دلالت تو کرے لیکن یا مخاطبہ کو قبول نہ کرے، نہ وہ ساہ بما نسکت و مہ بما نکفف، ساہ اسکت کے معنی میں اور مہ کا معنی یعنی رک جا، ٹھہر جا، او قابلت، یا پھر دوسری صورت یہ ہوتی ہے او قابلت یا المخاطبت، یا پھر وہ یا مخاطبہ کو قبول کرے ولم تدل علی الطلب، اور وہ طلب پر دلالت نہ کرے، یا مخاطبہ اس میں پائی جائے لیکن طلب کا معنی نہ ہو تو پھر کیا کہیں گے؟ جیسے انتی یا ہند تقومین و تاکلین، اے ہند تو کھڑے ہو کر کھا رہی ہے، لم یکن فعل امر، وہ فعل امر نہیں ہوگا، اگر طلب کے معنی پہ دلالت کرے اور یا مخاطبہ کو قبول نہ کرے تب بھی فعل امر نہیں ہے، اور اگر یا مخاطبہ کو قبول کرے لیکن طلب کا معنی نہ ہو تو تب بھی وہ فعل امر نہیں ہے۔ پہلی صورت میں جب طلب کا معنی تو پایا جائے یا مخاطبہ مسنگ ہو تو پھر اس کو ہم کہیں گے اسم فعل امر، اور جب وہ یا مخاطبہ کو قبول کر رہا ہو اور طلب کا معنی نہ ہو اس صورت میں ہم اس کو کہیں گے فعل مضارع، تضربین، تنصرین، تکرمین، تصرفین، تؤمنین، ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا جی، حکم فعل الامر، یعنی اعراب و بنا کے اعتبار سے، مورب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے فعل امر کا کیا حکم ہے؟ حکم تو یہ ہے کہ یہ سارا مبنی ہوتا ہے، 6 کے 6 سیغے مبنی۔ اچھا، اگر یہ مبنی ہوتے ہیں تو پھر کس علامت پر مبنی ہوتے ہیں؟ ثم بین تو ان حکم فعل الامر، یہ کہاں بیان کیا ہے بھائی؟ متن میں، پہلے متن ذکر کرتے ہیں نا پھر شرح، متن میں بیان کر دیا میں نے ان حکم فعل الامر فی الاصل البناء والسکون، میں نے یہ بات بیان کر دی ہے کہ فعل امر کا اصل میں حکم سکون پر مبنی ہونا ہے۔ اضرب وذهب فقد یبنا علی حذف آخرہ، کبھی کبھار اس کو مبنی بنایا جاتا ہے، بنا دی جاتی ہے اس کے آخر کے حذف کرنے کے ساتھ۔ وذالک اذا کان معتلا، یہ اس وقت ہوتا ہے جب فعل مضارع فعل امر معتل الآخر ہو، نحو اغدو بخشا برمی، وقد یبنا علی حذف نون، کبھی کبھار یہ حذف نون پر مبنی ہوتا ہے۔ وذالک اذا مسندا لالف اثنین، یہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کی اسناد کی گئی ہو کس کی طرف؟ تثنیہ کے الف کی طرف۔ نحو قوما او واو جمع، یا جمع مذکر کی واو کی طرف اس کی اسناد کی گئی ہو۔ نحو قومو او یا مخاطبۃ، یا واحد مؤنث کی یا کی طرف اس کی اسناد کی گئی ہو۔ نحو قومی، فہذہ ثلاثۃ احوال للامر اذا کما ان للماضی ثلاثۃ احوال، کہتے ہیں اس یہ بھی فعل امر کے بھی بنا کی علامتوں میں 3 حالات ہو گئے،
پہلا ہے مبنی علی السکون، دوسرا ہے کہ جب یہ معتل الآخر ہو تو پھر اس کا مبنی علی حذف حرف علت یا مبنی علی حذف آخر ہونا، اور تیسری صورت یہ ہے کہ جب اس کے ساتھ تثنیہ کا الف ملا ہو یا واو جمع کا واو ملا ہو یا یائے مخاطبہ اس کے ساتھ ملی ہو تو اس وقت یہ حذف نون پہ مبنی ہوتا ہے۔ اس کو اگر ہم چار سیغوں کو اس طرح بیان کریں تو پھر ایسے ہوگا جی۔ اچھا، ادرب، اس کے نیچے ہم لکھیں گے ارمی، اور بریکٹ میں لکھیں گے یا، اور دوسرا ہم لکھیں گے اود او، اور بریکٹ میں لکھیں گے واو، تیسرا لکھیں گے اخشا، اخشا، اور بریکٹ میں لکھیں گے الف۔ جب یہ صحیح الآخر ہے اور اس کے آخر میں تثنیہ کا الف، جمع مذکر کا واو اور یائے مخاطبہ بھی نہیں ہے تو پھر اس صورت میں یہ مبنی علی السکون اپنے اصل پر۔ جب اس کے آخر میں یعنی جب جس سیغے سے یہ بن کے آیا تو یہ یعنی یہ ارمی بنا ہے ترمی سے، یا تھی، ادو بنا ہے تدعو سے، واو تھی، اور اخشا بنا ہے تخشا سے، الف تھا آخر میں۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، تو اس صورت میں یہ حذف حرف علت، اس کو ہم کہتے ہیں حذف آخر پر۔ وہ حذف آخر کیا ہے کہ جب اس کو اللہ آپ کا بھلا کرے امر بنایا تو سب سے پہلے علامت مضارع کو گرایا، ٹھیک ہے جی، تو یہ رہ گیا، یہ را جو ہے وہ ساکن ہو گیا، تو چونکہ اس کا لام کلمہ سوری عین کلمہ مضارع کے اندر وہ مکسور تھا تو شروع میں حمزہ وصلی مکسور لگایا تو یہ ہو گیا ارمی۔ پھر کیا کرنا ہے، آخر کو جزم بھی تو دینی ہے نا، یعنی فعل مضارع کو جب آپ اس حکم میں لے کے آئیں گے تو یہ جزم کے حکم میں چلا جائے گا، تو اس کے آخر سے جیسے تضربوا میں علامت مضارع کو آپ نے گرایا، حمزہ وصلی لگایا تو آخر کو آپ سکون دیتے ہیں نا، تو یہاں پر آخر میں کیا کہیں گے، حرف علت کو حذف کر دیں، تو وہ حرف علت حذف ہو گئی، تو لہٰذا جب یہ جب یہ جس سیغے سے بنا ہے وہ معتل الآخر تھا تو یا تھا آخر میں، یا واو تھا یا الف تھا، تو جب فعل امر میں آئے گا تو وہ گر جائیں گے، تدعو سے ادعو ہو جائے گا، اور یرمی سے ارمی ہو جائے گا، سوری یرمی کہہ رہا ہوں، تدعو سے ادعو ہو جائے گا، ترمی سے ارمی ہو جائے گا، اور تخشا سے اخشا ہو جائے گا۔ آخر سے تدعو میں امر بناتے ہوئے آخر سے واو حذف کیا تو مبنی علی حذف الواو ہو گیا، اور ترمی سے ارمی بنایا تو آخر میں مبنی علی حذف الیا ہو گیا، اور اخشا کے تخشا سے اخشا بنایا تو یہ مبنی علی حذف الالف ہو گیا۔ ان سب کو کہتے ہیں مبنی علی حذف الاخر۔ اچھا، باقی رہ گئے وہ سیغے جن کے آخر میں مضارع کے اندر جب آپ بولتے ہیں تضربانی، تضربون اور تضربین، یہ یہاں پر یہ دو سیغے ہیں، یہ تثنیہ مذکر مخاطب کے لیے بھی آتے ہیں اور تثنیہ مؤنث مخاطب کے لیے بھی آتے ہیں، تو یہ یعنی ایک سیغہ ہے اور دو لفظ آتے ہیں گردان کے، یہ یوں کہنے ایک لفظ ہے اور دو سیغے ہیں اس میں، یہ مؤنث کے لیے بھی آتا ہے اور مذکر کے لیے بھی۔ مضارع کے اندر ان کے آخر میں نون اعرابی ہوتا ہے، جب آپ اس کو لم تضرب یعنی اس پر حرف جازم داخل کرتے ہیں مضارع پر تو اس کی جزمی حالت کس کے ساتھ آتی ہے، حذف نون کے ساتھ، لم تضربون سے ہو گیا لم تضربو، اور لم تضربین سے ہو گیا
लम तदरिबी, नून गिरा देते हैं जज्मी हालत में। तो ये जो फेल अमर होता है, ये वाहिद, ये फेल मुजारे मुखातब के 6 सीगों से बनता है। तो तदरे बान से हमने ये क्या किया, इसका हरफे मुजारे यानी अलामत मुजारे को गिराया, तो शुरू में हमजा वसली लगाया, तो ये हो गया इदरिबानी। तो चूंकि ये जज्म के हुक्म में हो जाता है फेल मुजारे में आके, तो लिहाजा इसके आखिर से नून को हज़फ कर देंगे, तो कहेंगे मबनी अला हज़फिन नून। फेल मुजारे फेल अमर में आके ये मबनी अला हज़फिन नून होगा। और तज़रिबूना के अंदर आप क्या करेंगे, अलामत मुजारे को गिराया, शुरू में हमजा वसली लगाया जहां जरूरत थी, ये हो गया इज़रिबूना। तो जज्म के हुक्म में होने की वजह से फेल अमर के, अगरचे ये मबनी है लेकिन ये जज्म के महल में आ गया है, तो इसका नून को हज़फ कर दिया, तो ये हस्फ नून पर मबनी हो गया। और तज़रिबीन के अलामत मुजारे को गिराया, शुरू में हमजा वसली लगाया, और आखिर से जैसे फेल मुजारे को जज्म देते हुए अगर आखिर में नून इराबी हो तो नून इराबी को गिराते हैं। अब ये महल्लन मजजूम है कि फेल अमर है, तो इसको फिर इसकी यानी फेल मुजारे में जिस सलामत के साथ, फेल मुजारे में जिस सलामत के साथ उसकी जज्मी हालत आ रही थी हज़फ़े नून पर, अब बिना भी उसी अलामत के साथ आएगी फेल अमर में कि हज़फ़े नून पर मबनी है। समझ आई ये बात? अच्छा, शेख मोहतरम, ये आखिर वाले को किस तरह करेंगे, तस्रीबीना को, यानी कि इसका यूं करेंगे कि मबनी हज़फ नून। हाँ, ठीक। तदरीबीना। हाँ, तस्रीबीना में जब नून को हटा देंगे तो कह देंगे मबनी हज़फ नून। अच्छा, हमजा को गिराया, सॉरी, ताए यानी हरफ मुजारे को गिराया, तो अगला आगे फा कलमा साकिन था, तो फिर इसको हमजा वसली लगाया, इन कलमा का एतबार करते हुए हमजा वसली को कसरा दिया, तो ये हो गया इधरे बीना। ठीक है, तो ये फेल मुजारे में फेल मुजारे मजजूम के हुक्म में होता है, तो चूंकि आखिर में जज्म देनी होती है, तो उस वजह से फिर जिस अलामत के साथ अफ़ाले खमसा का जज्म आता है, फेल मुजारे को 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं ना, आगे इराब आ जाएगा, फेल मुजारे का पूरा इराब आएगा, आगे आगे फेल मुजारे पर ही बात होनी है। तो फेल मुजारे की जज्मी हालत अफ़ाले, जो अफ़ाले खमसा होते हैं, यानी तदरिबाने, तदरिबूना, नहीं, यदरिबाने, यदरिबूना, तदरिबाने, तदरिबूना और तदरिबीना। ठीक है, तो यहाँ पर तो फेल अमर में तो सिर्फ मुखातब के सिगों हम बात करेंगे। उसकी जज्मी हालत किसके साथ आती है? हम कहते हैं उसकी रफ़ी हालत आती है अफ़ाले खमसा की, फेल मुजारे अफ़ाले खमसा की रफ़ी हालत आती है सबूत नून के साथ, नस्बी और जरी हालत आती है फाले खमसा की हज़्फ़े नून के साथ। तो चूंकि फेल अमर भी जज्म के हुक्म में होता है, जज्म के हुक्म में होता है, फेल मुजारे मजजूम के हुक्म में होता है, तो लिहाजा ये तदरीबीना भी अफ़ाले खमसा में से है ना, क्योंकि इसके आखिर में नून इराबी आता है, तो लिहाजा इसका नून गिराएंगे तो ये हो जाएगा इद रिबी। ये फेल फेल अमर का बनावट भी सामने आ गई, और इसका बिना की अलामत हज़्फ़े नून है। तो फेल अमर मबनी अला सुकून होता है, इसका एक ही सीगा। हम अब 6 सीगों को, मेरा अब 6 सीगों का आप मुताला कर लें। ठीक है, एक सीगा सिर्फ मबनी अला सुकून, ठीक, एक सीगा मबनी अला सुकून, एक नहीं है बल्कि 2 है ना। इद रिबन, इजरिबना। हाँ, ये भी तो मबनी अला सुकून ही है ना। अच्छा जी, तो बाकी बाकी सही आखिर में से 4 रह गए, वो 4 क्या हैं? इदरिबा, नून अज़फ है, इदरिबू, नून अज़फ है, फिर इदरिबात, तस्नी मुअन्नस, तस्निया मुअन्नस मुखातब का नून अज़फ है, और बल्कि उससे पहले मुझे इधरे बी लिखना है, इधरे बी, यहाँ भी नून अज़फ। तो बाकी जो 4 सीगे हैं, 2 तस्निया के, एक जमा मुज़क्कर मुखातब का और एक वाहिद मुअन्नस मुखातब का, उन सब के आखिर में फेल मुजारे में नून इराबी आता है। जब फेल अमर में आएगा, फेल अमर फेल मुजारे मजजूम के हुक्म में होता है, लिहाजा जज्मी हालत फेल मुजारे में
افعال خمسہ جن کے آخر میں نون اعرابی ہوتا ہے جزمی حالت حذف نون کے ساتھ آتی ہے، لہٰذا اس کی بنا بھی حذف نون کے ساتھ آئے گی، ہم کہیں گے مبنی علی حذف نون ہے۔ باقی رہ گئے وہ سیگے، وہ بنیادی طور پر 3 سیگے ہوں گے، او دو اور ارمی اور اخشا۔ یہ کس پر مبنی ہے؟ یہ حذف آخر پر مبنی ہے، بس اس میں واو حذف ہوا ہے، یہاں یا حذف ہوئی ہے اور یہاں الف حذف ہوئی، بس۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ ایک سیگا لکھتا ہوں جی، بتانا ہے یہ سیگا کیا ہے۔ کیا سیگا ہے جی؟ ادعونا، ادعونا، ادعونا کیا سیگا ہے؟ کیا مطلب شیخ امام؟ پہلے وزن نکال لینا پھر شاید آسان ہو جائے گا۔ اس کا وزن نکال لیں پہلے۔ حمزہ زائد ہے، دال فا کلمہ ہے، عین عین کلمہ ہے، واو لام کلمہ ہے، نون آگے زائد ہے، زائد، تو پہلے اس کا وزن نکال لیں، سیگا بتانا آسان ہو جائے گا۔ ہاں جی، کیا سیگا ہے؟ ہاں جی فعل امر ہے جمع، جی، فعل امر ہے جمع کا، کون سے فعل جمع امر کا بھائی؟ ادعو، جمع لا مذکر غائب کا ہے؟ آ جاؤ ذکر کا ہے۔ نہیں نہیں، جمع مذکر غائب، یہی تو میں پوچھ رہا ہوں نا بھائی، جمع ہے تو جمع کون سا جمع ہے؟ پورا سیغہ بتائیں نا۔ ہاں جی، متکلم کا تھا، جمع متکلم کا ہے۔ متکلم نہیں آتا پہلے امر سے، پہلے امر میں جی متکلم ہوتا ہی نہیں۔ یہ ہے جمع مذکر دعا غائب بنے کا، گا استاد محترم، فعل جی، مضارع دعا جمع کا۔ جمع مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر تو ادعو ہے، ادعو، دعا نہیں ادعو بنے گا استاد محترم، جی، دعا وہ دعا تو فعل ماضی ہے، یہ جو سیغہ میں نے لکھا ہے ہاں یہ کیا سیغہ ہے؟ دعا تو فعل ماضی ہے نا، تو اس کا باب ہے۔ جمع مذکر غائب شیخ امام؟ جمع مذکر غائب فعل امر میں سے کیسے آتا ہے؟ آج تک تو سنا نہیں ہے، پر آج سن بھی لیا ہے آپ کی زبان سے۔ یہ فعل امر جمع مذکر فعل فعل امر امر ہے، کا یہ سیغہ لکھا ہے بھائی۔ جمع مذکر فعل امر ہے، یہ فعل امر آدم۔ وہ بھائی وہ یہ ساری چیزیں مجھے پتہ ہیں، میں وہ بات پوچھ رہا ہوں جو مجھے پتہ نہیں ہے۔ جمع مذکر تو فلاں یہ وہ نہیں ہے بھائی، جمع مذکر شیخ تو صاحب، بالکل بھی نہیں ہے۔ شیخ جی، صاحب یہ جمع مؤنث حاضر تو نہیں ہے مخاطب امر؟ میں تو آپ ہی سے پوچھ رہا ہوں، اگر مجھے پتا ہوتا تو میں آپ کو کیوں تکلیف دیتا؟ جمع مؤنث حاضر، ہاں جی بتائیں، میں نے کہا تھا وزن نکال لو، آپ میں سے کسی نے وزن نہیں نکالا، وزن نکال لیتے ٹھیک ہے، صرف اور صرف 5 سیکنڈ میں حل۔ میں نے یہ
जमा मुअन्नस गायब का सीगा और जी जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा और जमा मुअन्नस गायब का सीगा, जमा मुज़क्कर गायब और जमा मुअन्नस गायब का सीगा, उससे मैं बना मेरे ख्याल क्या? नहीं, ये गलत है। से। दोनों का एक ही सीगा ना, दा या तुम दा। कैसे जमा जमा मुअन्नस है, जमा मुअन्नस जमा मुअन्नस है। क्या लगा रहे ये हैं? किसी का तो सही होगा ना। जमा मुअन्नस अगर हाजिर, हाँ, लिखे ना। जमा मुअन्नस हाजिर और ये उफ़उला के वजन पे होगा। वो भी याद होना, तो यही तो मैंने पहले कहा था भाई, इसका वजन निकाला। ये वजन है अदूना उनसुरना उफ़उलन, जमा मुअन्नस मुखातब फेल अमर हाजिर हाजिर मारूफ का सीगा है। नून जमा मुअन्नस है, जो आप बता रहे हैं भाई जमा मुज़क्कर है, तो जमा मुज़क्कर हाजिर होता तो इसके आखिर में नून का क्या काम था? नून तो उड़ जाती। नून किसी फेल के मजजूम या उफ़उलु, अगर होता है उफ़उल उफ़उला उफ़उलु उफ़उली उफ़उला उफ़उलना। उक़अदना उनसुरना क्या सीगा है? ठीक जमा हो गया? मुअन्नस जी जमा मुअन्नस हाजिर है ये, वो खुदना। हाँ, जमा मुअन्नस मुखातब फेल अमर हाजिर मारूफ। अब देखें, ये अपने असल पर है, इसमें नून हज़फ क्यों नहीं हुआ? अगर ये जमा मुज़क्कर मुखातब का सीगा होता तो फिर इसमें उद होना, फिर ये नून नहीं होना। अगर इसमें अभी भी इसमें नून बरकरार रहेगा ना। हाँ जी, इसलिए बरकरार है। ये 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 मबनी ये जमा ये, ये पूरा ये कायदा है कि जमा नून मुअन्नस का नून नूने निस्वा किसी सूरत में भी किसी सीगे में भी ये फेल मुजारे से हज़फ नहीं होता। जी हाँ, और जमा मुअन्नस का जो भी सीगा होता है फेल मुजारे में जमा मुअन्नस के दोनों सीगे मबनी होते हैं, हमेशा मबनी होते हैं। वो फेल मुजारे में भी आए ना, या दरे बना ता दरे बना, वो उस वक्त भी मबनी होते हैं। सारा फेल मुजारे मोरब है, आगे आ जाएगा, सिवाय जमा मुअन्नस के दो सीगों के, वो मबनी होते हैं, मबनी अल सुकून। तो जब फेल अमर में भी आएगा तो ये मबनी ही रहेगा। ये मबनी किस पर है? ये मबनी अल सुकून पर। ये मबनी अल सुकून है, इसका लामे कलमा साकिन, और ये अपने असल पर। ये ऐसे था ना, कि यही पूछना था, ये जमा मुअन्नस मुखातब का सीख। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबु मिन शिर्क लुब्सुल हल्क़ती वल क़ैदी व नहविहिमा लिरफ़इल बलाइ औ दफ़इही। शिर्क में से है कोई कड़ा वगैरह, हल्का, या जो छल्ला वगैरह पहनना, कड़ा पहनना, कोई भी चीज जो यानी चांदी की हो, पीतल की हो, लोहे की हो, कोई भी इस तरह की चीज है, कोई हल्का, कोई कड़ा, कोई छल्ला, इस वजह से पहनना
اپنے ہاتھ پر، اپنے بازو پر، اپنی انگلی پر، اس وجہ سے والخیط یا کوئی دھاگا وغیرہ، ونحوہما یا ان دونوں جیسی کوئی چیز، لرفع البلاء او دفعہ، یا تو کسی مصیبت کو دور کرنے کے لیے، او دفعہ یا اس کو بگانے کے لیے. اچھا، وقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ قل افرأيتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره او ارادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. آپ ان سے کہہ دیجئے مجھے بتاؤ، اخبرونی، افرائیتم یا فرائیتا کا معنی، فرائیتا کا معنی ہوتا ہے اخبر، اور ایک معنی ہوتا ہے کیا خیال ہے تمہارا، ما تظن، کیا خیال ہے تمہارا، ایک معنی. دوسرا، مجھے بتاؤ، ما تدعون من دون اللہ، ان کے بارے میں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، جنہیں بھی تم اللہ کے سوا. ما اسم موصول ہے، اور تدعون کے بعد وہ ضمیر ماں کی طرف لوٹے گی. جس چیز کو بھی تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، ان ارادنی اللہ بضر، اگر اللہ تعالیٰ مجھے کسی تکلیف دینے کا ارادہ فرمائے، هل ہن کاشفات ضرہ، کیا وہ اس کی دی ہوئی تکلیف کو دور کرنے والیاں ہیں وہ، او ارادنی برحمت، یا وہ مجھے کوئی رحمت دینے کا ارادہ فرمائے، مجھے کوئی رحمت عطا کرے، هل ہن ممسکات رحمتہ، کیا وہ اس کے رحمت کو روکنے والی ہیں وہ چیزیں. قل حسبی اللہ، آپ ان سے کہہ دو مجھے اللہ ہی کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، اس ہی پر بھروسہ کرتے ہیں بھروسہ کرنے والے. اس آیت کریمہ سے صراحت کے ساتھ یہ بات ثابت ہو گئی کہ جس چیز سے بھی ما فوق الاسباب کسی نفع کی امید رکھی جائے یا کسی نقصان کو دور کرنے کی امید رکھی جائے، یہ مشرکین کا عقیدہ تھا. اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ ان سے پوچھو کہ جن کو بھی تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف دینا چاہے تو یہ چیزیں اللہ کی طرف سے آنے والی تکلیف کو دور کر سکتی ہیں؟ نہیں کر سکتی. اور اگر اللہ تعالیٰ مجھے کوئی رحمت اور نعمت دینا چاہے، کیا یہ رکاوٹ بن سکتی ہیں؟ یہ چیزیں ہرگز نہیں بن سکتی. تو پھر ان کو کیوں پکارتے ہو؟ اسی کو پکارو جو تکلیف دے کے تکلیف دور بھی کر سکتا ہے، جو رحمت دے بھی سکتا ہے، رحمت واپس بھی لے سکتا ہے، اس کو پکارو نا. تو جب کوئی بھی چیز جن کو مشرکین مکہ پکارتے تھے اور ان سے نفع کا حصول چاہتے تھے، ما فوق الاسباب، دیکھیں نفع دو ہی چیزوں سے اٹھایا جا سکتا، ایک چیز ہوتی ہے قدری اور دوسری ہو سکتی ہے شرعی. بیماری تکلیف کو دور کرنے والی دو چیزیں، ایک تجرباتی چیز، مثال کے طور پر کوئی شخص پیناڈول کی گولی کھاتا ہے تو اس کے جسم کا درد یا بخار دور ہو جاتا ہے، یہ ایک تجرباتی چیز ہے، انسان کے علم میں یہ چیز موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں جو انگریڈینٹ شامل کیے گئے ہیں قدرتی اجزاء کے، اس میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ وہ جسم کے درد بخار کو دور کرتا ہے، سر درد وغیرہ کو دور کرتا ہے. یعنی جو انہوں نے فارمولا بنایا ہے قدرتی اجزاء کو کچھ کیمیکلز وغیرہ کو ملا کے، تو یہ تجربے نے ثابت کیا، یہ ما تحت الاسباب ہے، یہ انسان کے علم میں ہے، یہ انسان کی قدرت میں ہے، یہ انسان کا تجربہ ہے، یہ اس کا علم ہے کہ انہوں نے بہت عرصہ کوشش کی. پہلے کوئی جوشاندہ پی لیا، کوئی مختلف قسم کے قہوہ وغیرہ پیتے تھے جڑی بوٹیوں کے، جس سے بخار دور ہوتا تھا، جسم کو ریسٹ ملتی تھی، جسم کا تھکاوٹ دور ہوتی تھی. اچھا، پھر انہوں نے مزید تحقیق کے بعد کوئی 100 سال پہلے ایک پیناڈال، یا جس کا اصل میں فارمولا تو پیراسیٹامول ہے نا،
تو پیراسیٹامول فارمولہ بنایا، تو مختلف، اب اس کو بار بار تجربے سے گزارنے کے بعد ان قدرتی اجزاء کو، ان میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی تھی کہ اگر یہ چیز استعمال کی جائے تو یہ فائدہ دے سکتی ہے، یہ نقصان دے سکتی ہے، تو اس قدرتی چیز کو تجربے نے یہ ثابت کیا کہ یہ جسم کے بخار کو، جسم کے درد کو، سر درد کو دور کرتا ہے، تو لہٰذا اس سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں، اور یہ استفادہ ما تحت الاستطاعت۔ جیسا کہ انسان کو بھوک لگے تو وہ روٹی کھائے، کھانا کھائے، تو کھانا اس کی بھوک کو مٹاتا ہے، اس کی تکلیف جو بھوک کی وجہ سے اس کو ہوتی ہے، تو کھانا اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ کوئی شخص پیاس میں مبتلا ہو، پیاس اس کی، پانی پیتا ہے، مشروب پیتا ہے، اس کی پیاس بجھ جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ایک قدری چیز ہے، ایک تجرباتی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ علم دیا ہے، اور یہ تجربے نے اس کو، انسانیت کے تجربے نے ثابت کیا ہے کہ انسان کو جب پیاس لگتی ہے اور اس کے جسم کی اندر کی رگیں خشک ہو جاتی ہیں تو پانی پلایا جائے، کوئی بھی مشروب جس میں لکوڈ موجود ہو تو وہ اس کی پیاس کو بجھا دیتا ہے، لہٰذا اس سے استفادہ آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح دوسری چیز ہے شرعی، کہ کوئی شخص بیمار ہے، کوئی اس کو تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے، تو اس مصیبت کے لیے وہ شرعی علاج کرے۔ شرعی علاج سے مراد یعنی دم کرے، رقیہ کرے، الفاتحہ پڑھے، آیت الکرسی پڑھے، معوذات پڑھے یا معوذتین پڑھے، اچھا، اس کے بعد اس کے علاوہ وہ سورہ البقرہ کی تلاوت کرے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی کوئی بھی دعائیں یا کلمات یا قرآن مجید کی تلاوت کرے، تو اس کے رقیہ سے، اس کے دم سے اس کو شفا ملتی ہے تکلیف سے۔ وہ چاہے جسمانی بیماری ہو، جیسے بخار کسی بندے کو ہو، آپ اس کو بھی سورہ فاتحہ کا دم کریں گے تو اس میں بھی بخار کی شفا بھی موجود ہے۔ اگر کسی کو جادو ہے، جنات ہیں، اسیب ہے، کوئی ڈر گیا ہے، کوئی سایہ ہے، کوئی نظر ہے، کوئی روحانی اندرونی اس کو بیماری ہے، کوئی شیطان کا تسلط ہے، تو آپ اس پر رقیہ کریں گے تو اس کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہوا کہ اس کو فائدہ۔ یہ دو ہی طریقے ہیں کسی بھی بیماری تکلیف کو دور کرنے کے، دو طریقے ہیں، یا تو قدری چیز ہو جس کو میں کہتا ہوں تجرباتی چیز، تو اس سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے قرآن و سنت کے دلائل موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اللہ تعالیٰ نے شہد کو شفا قرار دیا، اب شہد کو اللہ تعالیٰ نے، ایک تو یہ شرعی حکم ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شہد میں شفا ہے، اور شہد ایک تجرباتی چیز ہے کہ شہد کھانے سے مختلف بیماریوں میں شفا ملتی ہے۔ اچھا، تو دوسری یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو بکریوں والا واقعہ ہے، ہم کیا اس قبیلے کے سردار کو تو اس کو شفا ہو گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے کس نے بتایا؟ انہا رقیہ، صحیح بخاری میں حدیث ہے، تو گویا کہ شریعت نے بتا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو بیماری ہو، تکلیف ہو، تو وہ یہ دعا پڑھے، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد والحاضر، 7 دفعہ پڑھے، سنن نبی داؤد میں آیا ہاتھ وہاں پہ رکھ کے، یہ شرعی علاج موجود ہے۔ لیکن شرعی اور قدری علاج کو چھوڑ کر، جس کو نہ تو تجرباتی طور پر ثابت کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی وہ شرعی طریقہ شریعت نے بھی نہیں بتایا، اس کے علاوہ بیماری کو دور کرنے کا، اور اس کا تعلق بھی بیماری یا تکلیف کو دور کرنے کا تعلق جس کا ہو بھی ما فوق الاسباب، یعنی یہ بندہ کہے کہ یہ جو پتھر ہیں، اس پتھر کو پہننے سے، باندھنے سے، گھر میں رکھنے سے، پرس میں رکھنے سے مجھے شفا ملے گی فلاں بیماری سے، تو یہ وہ شرک کر۔ پھر دو چیزیں ہیں، اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پتھر میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ اس سے شفا ملتی ہے، تو یہ کم از کم صورت میں بھی شرک اصغر ہے۔ اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ پتھر بذات خود مؤثر ہے، یعنی اس میں یہ طاقت موجود ہے، پتھر کو ہی، قبر کی مٹی کو ہی مؤثر سمجھتا ہے اور متبرک سمجھتا ہے، تو وہ شرک اکبر تک چلا جائے۔ اور بھائی قبوری حضرات یہ استدلال کرتے ہیں نا، اعتراض کہتے ہیں بھائی پیناڈال کی گولی اگر درد سے آرام دے سکتی ہے تو بھائی اولیاء اللہ جو ہے وہ مشکل کشا کیوں نہیں ہو سکتی؟ پیناڈال کی گولی مشکل کشا ہو سکتی ہے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ مشکل کشا کیوں نہیں؟ تو اس طرح کی وہ چیزیں کرتے ہیں جو کہ جہالت پر مبنی، جو کہ جہالت پر مبنی۔
بھئی آپ اس سے بہتر استدلال کر لو کہ بھئی اگر روٹی بھوک مٹاتی ہے، وہ بھی تو ایک تکلیف ہے، انسان کی ضرورت ہے، اس حاجت کو روٹی حاجت روا ہو سکتی ہے تو علی رضی اللہ تعالیٰ حاجت روا کی۔ آپ اتنا پیناڈال تو بنی ہے 50-100 سال پہلے پیراسیٹامول کا فارمولا ہے، روٹی تو اس وقت سے کھا رہے ہیں جب سے آدم علیہ السلام ہے، تو آپ ذرا قریب چیز سے استدلال کریں نا کہ روٹی انسان کی حاجت ہے، کہ اس کو بھوک لگے تو روٹی اس کی حاجت روائی کرتی ہے تو آپ یہ دلیل دو کہ روٹی حاجت روا ہو سکتی ہے تو علی رضی اللہ تعالیٰ حاجت روا کیوں نہیں؟ ہاں، اس کا جواب یہ ہوگا مات الاسباب، جو کھانا ہے، روٹی ہے، گندم ہے، چاول ہے، کوئی بھی چیز ہے جس میں ظاہر ہے پروٹین، گلوکوز، وٹامن وغیرہ پائے جاتے ہیں، کوئی بھی اس طرح کی چیز ہے تو وہ انسان کی جسم کی قوت کے تجرباتی چیز بھی ہے، قدری چیز بھی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے بارے میں کلوا واشربوا تو یہ فرمایا ہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے اور اللہ نے اس کی اجازت بھی دی ہے، تو اگر آپ اس کو حاجت روائی کہتے ہیں تو واقعی روٹی حاجت روائی کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، اب آپ بتا دیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ یا سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام یا سیدنا عزیر علیہ السلام یا سیدنا موسیٰ علیہ السلام، کیا کوئی شخص بیمار ہے تو عیسیٰ علیہ السلام سے غیب میں مدد مانگی جائے کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بن باپ کے پیدا کیا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنے معجزات عطا کیے، معجزانہ طور پر اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ اٹھایا، آپ کی بڑی فضیلت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو انجیل عطا فرمائی، اللہ کے بڑے محبوب اور مقرب پیغمبروں میں سے ہیں، لہٰذا میری اس بیماری کو دور کرو، اس کی دلیل چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے ایسا مانگنا ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہاں، اس کی دلیل چاہیے۔ روٹی کی دلیل تو قرآن حدیث میں موجود ہے کہ وہ حاجت روائی کرتی ہے، اگر آپ اس کو حاجت روائی کہتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے، ایک ہوتا ہے ما تحت الاسباب، یعنی وہ چیزیں جو انسان کے سبب میں، اس کی قدرت میں ہے، تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، ایک دوسرے سے نیکی کے اور خیر کے معاملے میں تعاون کرو، تو وہ تو تعاون کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا ہے، تو جب ہم ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں یا تعاون مانگتے ہیں، وہ ان صورتوں میں ہوتا ہے جو تعاون تحت الاسباب ہے، ہمیں ایسے نہیں، میں یہاں پر بیٹھا ہوں، نہ میں کوئی فون کال کر رہا ہوں، نہ اسکائپ پہ کوئی ذریعہ استعمال نہیں کر رہا، امریکہ میں میرے ایک دوست رہتے ہیں لیکن وہ بڑے نیک آدمی ہیں، مجھ سے بھی زیادہ، میں یہاں بیٹھ کر بغیر کسی کمیونیکیشن ذریعے کے میں یہاں بیٹھ کے پکارتا ہوں او میرے دوست خالد وہاں سے $10,000 مجھے بھیج دے، تو میں سمجھ رہا ہوں میری پکار کو سن بھی رہا ہے اور میری وہ حاجت روائی پہ، پھر وہ شخص جو دنیا سے ہی جا چکا ہے، جو فوت ہو چکا ہے، چاہے وہ کتنا بھی اللہ کا ولی اور مقرب ہو، تو اس کے لیے قرآن و سنت کی دلیل چاہیے، اور یہی کام مشرکین مکہ بھی صلحاء، اولیاء اور اسی طرح یہود و نصارہ پیغمبروں کے لیے کرتے تھے، اور اسی طرح نوح علیہ السلام کی قوم نے اپنے گزرے ہوئے بزرگ نیک لوگوں کو، جیسے کہ صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عباس وغیرہ کا قول موجود ہے، یہ جو ہے نا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ویغوث ویعوق ونسرا، وہ جو 5 بزرگ تھے ان کے، جن کو نوح علیہ السلام کی قوم پائتن پاک مانتی تھی، تو وہ عبداللہ ابن عباس نے اس کی تفسیر فرمائی ہے، یہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ یہ نوح علیہ السلام کی قوم میں گزرے ہوئے نیک لوگ تھے، تو پھر کرتے کرتے شیطان نے کہا بھائی ایک جنریشن گزر گئی، تو وہ ان کی بزرگی کا ہی صرف خیال رکھتے تھے، اگلی جنریشن آئی جن نے انہیں دیکھا نہیں تھا، تو انہوں نے کہا بھائی ان کی قبروں کے اوپر کوئی علامتیں بنا لو، نشانی لگا لو، ان کا کوئی ادب احترام کرو، آپ تو ان کو بلا دو گے تو یادگیری رکھو، وہ یادگیری رکھی، اگلی جنریشن آئی تو شیطان نے ان کے دل میں ڈالا کہ بھائی تمہارے بڑے تو ان کی پوجا پاٹ کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، ان کا توسل کرتے تھے، تو آپ بھی کرو، تو وہاں سے پھر شرک شروع ہو گیا، اور یہی معلوم ہوتا ہے کہ یعنی انسانیت میں شرک کی ابتدا نوح علیہ السلام کے ان لوگوں کی وجہ سے شروع ہوئی ہے، اور شرک کی ابتدا نیک لوگوں کے جو آگے امام شیخ محمد بن وہاب رحمہ اللہ بھی اس کو لے کے آئیں گے، یہ جو میں تذکرہ کر رہا ہوں اس کا، نوح علیہ السلام، تو شرک کی ابتدا نیک لوگوں کے بارے میں غلو اختیار کرنے سے ہوئی، اور امت مسلمہ کے اندر بھی جو شرک موجود ہے، چاہے وہ شرک اصغر ہو، چاہے وہ شرک اکبر ہو، چاہے وہ شرک کی طرف جانے والے راستے ہوں، اسباب ہوں، وسائل ہوں، وہ سارے کے سارے غلو کے باب سے پیدا ہوتے ہیں، جب ان کی شان میں غلو کر کے ان کی محبت
में गुलूब करके। किसी भी कौम ने नफरत की वजह से शिरक शुरू नहीं किया, शिरक नफरत की वजह से शुरू ही नहीं हो सकता, शिरक शुरू ही मोहब्बत की वजह से होता है। और मोहब्बत कैसी, युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह, अल्लाह की मोहब्बत की तरह, यानी मखलूकात, बुजुर्ग, औलिया और अल्लाह के मुकर्रबीन फरिश्ते अंबिया, उनके साथ ऐसी मोहब्बत की जाए जो कि एक खालिक से करनी चाहिए, रब से करनी चाहिए, माबूद से करनी चाहिए। तो उनकी मोहब्बत में गुलूव करने की वजह से शिरक पैदा होता है। और कौम नूह के अंदर जो शिरक की इंसानियत में इब्तदा हुई थी, कुरान मजीद की यानी अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की तफसीर से ये मालूम होता है, इससे पहले इंसानियत में शिरक मसला मौजूद नहीं था। तो वो औलिया सुलहा की मोहब्बत में गुलूव की वजह से पैदा हुआ, एतदाल को छोड़ने की वजह से। तो मैंने ये बात बताई, ये बात अब याद रख लें, ये कायदा है, ये पूरा कायदा है कि जो भी चीज तकलीफ हो, उस तकलीफ को दूर करने के मातहतल असबाब दो चीजें हैं। एक चीज कदरी है, तजर्बाती है, अ, यानी आप किसी भी दवा के जरिए, किसी भी मेडिसिन के जरिए, किसी भी फिजियोथेरापी के जरिए, किसी भी वर्जिश के जरिए और किसी भी मशीनरी के जरिए किसी भी तकलीफ को, दर्द को, कोई डिस्क का प्रॉब्लम, किसी का बैक बोन का हो गया, वो उसका इलाज करता है, या सर्जरी के जरिए इलाज करता है। ये सारी तजर्बाती चीजें हैं और इसके दलाइल कुरान और सुन्नत में मौजूद हैं और अक्ल भी इसका तकाजा करती है। कोई अक्लमंद शख्स इसको यानी शिरक नहीं कहेगा और ना ही ये शिरक है और ना ही कोई, हाँ कोई शख्स जो है तुझती के तौर पर कह सकता है कि भाई आप डॉक्टर के पास क्या लेने जाते हो, आप कहते हो कि भाई अल्लाह ही सब कुछ करता है, तो डॉक्टर के पास क्या क्यों जाते हो? हम इसलिए जाते हैं कि डॉक्टर के पास वो इल्म है जो हमारे पास नहीं है और अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बीमारी का इलाज करवाने की तालीम फरमाई है, नबी पाक की सुन्नत है। और हम ये नहीं समझते कि ये डॉक्टर जो है वो शाफी है या डॉक्टर की दवा शाफी है। हम कहते हैं कि डॉक्टर के पास वो इल्म है जो हमारे पास नहीं है, उसने वो फन के अंदर महारत हासिल की है अल्लाह के दिए हुए इल्म में से, और इसी तरह उसकी जो दवा है अल्लाह ताला ने उन चीजों में तासीर रखी है। कभी कभार दवा बहुत अच्छी होती है लेकिन बिल्कुल बाल बराबर भी फर्क नहीं पड़ता, और कभी कभार आप गली मोहल्ले के वो अताई डॉक्टरों के पास जाते हैं, वो आपको एक कुड़ी देता है और आप ठीक हो जाते हैं, तो ये शिफा मिन जानिबिल्लाह होती है। और यही इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अकीदा था, फैदा मरिस्तु फहुवा यशफी, वही मुझे शिफा देता है। हाँ, शिफा के लिए जरिया कौन सा इख्तियार करते हैं, या वो कदरी जरिया है या तजर्बाती जरिया, या दवा के जरिए और मेडिसिन के जरिए, तिब के जरिए हम इलाज करवाएं, और दूसरा यह है कि शरई तरीका रुकिया किया जाए, दम किया जाए, अल्लाह के कलिमात पढ़े जाए, नमाज पढ़ी जाए, कुरान पढ़ा जाए। तो ये दोनों तरीकों की अल्लाह ने इजाजत दी है। इससे बढ़कर माफोकल असबाब, गैब में पुकारना, गैब से मदद तलब करना, चाहे फोत शुदगान को चाहे जिंदों को, इसके अल्लाह ताला ने इजाजत नहीं दी। अगर इजाजत दी है तो कुरान और सुन्नत से कोई दलील लेके आए। अगर आप ऐसा करेंगे तो हम आपकी बात को मान जाएंगे, जो कि क्या वो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया है, फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, आप ऐसा नहीं कर सकोगे और हरगिज नहीं कर सकते, क्योंकि कुरान और सुन्नत में ऐसी कोई बात मौजूद ही नहीं, सिर्फ शुबुहात हैं जी। शुबुहात तो बड़े बड़े हैं ना, इस पर मैं बोलना शुरू करूं तो वो सबक ही सारा इसी चीज में चला जाए। उन्होंने कहा कि भाई ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो मरियम को बेटा दे सकते हैं। उन्होंने कहा इन्ना इन्नी रसूल रब्बी की ले अहब लकी गुलामन ज़किया, ठीक है। तो उन्होंने कहा जिब्रील अमीन पुत्र दे सकता है, बेटा दे सकता है। तो फिर जो है वो इससे ये साबित होता है कि अंबिया और सुलहा वो मुश्किल कुशा और हाजत रवा, तो ये भी असल में शुबा है। तो उसी आयत में उसका जवाब मौजूद है कि वो कहते हैं इन्नी रसूल रब्बी, मैं तेरे रब का पैगाम बर हूँ, पैगाम लेके आ रहा हूँ, कासिद हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे इस हुक्म के साथ भेजा है, वो अल्लाह ताला का कलमा है, जो कलमा मैं आपको अता करूँ, और अल्लाह ताला अपनी कुदरत कामिला से बगैर खामद के आपको बेटा अता कर दे। वरना जिब्रील ना तो खालिक हैं, ना रब हैं, ना इलाह हैं, जिब्रील तो सिर्फ कासिद हैं। और उस आयत करीमा में भी कहा इन्नी रसूल रब्बी, मैं तेरे रब का पैगाम बर बन के आया हूँ, तेरे रब का पैगंबर बन के आया हूँ, रसूल और कासिद बन के आया हूँ। अच्छा, अन इमरान अपने हुसैन, इस आयत करीमा से ये साबित हो गया
باب یہ قائم کیا تھا کہ بھائی شرک میں سے ہے، کل شرک نہیں ہے، شرک میں سے ہے ہلکا کوئی کڑا، کوئی کلا وغیرہ پہننا تکلیف کو دور کرنے کے لیے، جبکہ نہ اس کی بات قرآن نے اس کی اجازت دی ہے، نہ سنت نے اجازت دی ہے، اور نہ یہ تجرباتی اور انسانیت کے علم اور ایکسپیرینس کی چیز ہے۔ تو یہ معاف کل اسباب مدد مانگے گے نا، کہ ایک انسان ایک کڑا پہنتا ہے اور وہ کسی قبر سے لے کے آئے، کسی مزار سے لے کے آئے، کسی پیر سے لے کے آئے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کڑے کے اندر شفا ہے یا اس میں تاثیر ہے، کیونکہ پیر صاحب نے دیا ہے، فلاں بزرگ نے دیا ہے، فلاں قبر کی مٹی لگی ہوئی ہے، تو یہ خالص شرک ہے۔ اس طرح دھاگے وغیرہ پہننا تو یہ جائز نہیں۔ ہاں اگر تجرباتی طور پر ایسی چیز ہو کہ آپ مثال کے طور پر کوئی شخص ہے، اس کو کوئی بیماری ہے، جلد کی کوئی بیماری ہے، وہ ویسے ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن وہ ملتانی مٹی کا ہم نے بڑا سنا ہے، آپ پتہ نہیں ملتانی مٹی کیا ہوتی ہے، تو وہ ملتانی مٹی کہتے ہیں بھائی لاؤ ملتانی مٹی سے نا یہ جلد کی بیماری دور ہو جاتی ہے، یہ الرجی دور ہو جاتی ہے، یہ بھی تجرباتی چیز ہے نا۔ ٹھیک ہے، کوئی بندہ کہتا ہے فلاں بیماری میں نا جسم پر نمک لگاؤ، فلاں بیماری میں خارش وغیرہ ہو جائے تو وہ گندک، وہ شوربہ گندک لگاتے تھے آئل میں ملا کے، تو اس سے وہ واقعی افاقہ ہوتا تھا، وہ تو السلام علیکم۔ ٹھیک ہے۔ مطلب آپ کی آواز نہیں آ رہی، بہت کٹ کٹ کے آ رہی ہے، بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیا بتا رہے ہیں۔ اچھا جی، میری آواز ٹھیک ہوئی ہے کہ نہیں؟ شیخ محترم ٹھیک تھی، آپ کی آواز کلیئر آ رہی ہے۔ اچھا اچھا چلیں، بعض اوقات کسی کے نیٹ ورک میں مسئلہ ہوتا ہے نا، پھر اس کو نہیں آواز آتی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی یا آپ تجرباتی اور جس چیز کے اوپر ایک کنسنسس ہے آپ اس چیز کو، بھائی اگر آپ زہر کھائیں گے تو زہر انسان کی جان لیتا ہے، اور اگر آپ شہد کھائیں گے تو شہد شفا دیتی ہے، دودھ پیئیں گے تو انسان کی صحت اچھی ہوتی ہے، اور اگر انسان خمر پیے گا تو اس سے اس کی صحت خراب بھی ہوگی، جسم بھی خراب ہوگا، اس کا لیور بھی خراب ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں تجرباتی طور پر انسان کہتا ہے فلاں چیز فائدہ دیتی ہے، فلاں چیز نقصان دیتی ہے، تو لہٰذا جو ما تحت الاسباب انسان کے علم میں ہے، وہ چاہے دوا سے علاج کرے، چاہے جڑی بوٹی سے علاج کرے، چاہے وہ کھانے والی چیز سے، پینے والی چیز سے، وہ تجرباتی چیز ہے، اور اگر وہ اس انسان کے علم میں، انسان کی قدرت میں ہے، وہ طب کے اصولوں کے مطابق ہے، لہٰذا نہ وہ شرک اکبر ہے، نہ وہ شرک اصغر ہے، نہ وہ توکل کے خلاف ہے۔ ہاں توکل کے خلاف اس وقت ہوگا کہ جب کوئی انسان، توکل کے خلاف اس وقت ہوگا جب کوئی انسان تاثیر ہی اس چیز میں مانے، اس چیز کو ہی ذاتی طور پر مشکل کشا اور مؤثر مانے، تو پھر تاثیر وہ شرک ہو جائے گا۔ عن عمران بن حسین ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا في يديه حلقة من صفر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، اس کے ہاتھ میں ایک کڑا تھا، من صفر، یہ اس سے پیتل کا، فقال ما هذا، اس نے نبی پاک نے فرمایا بھئی یہ کیا ہے، یہ کیوں پہن رکھا ہے، قال من الواہن، یہ واہنہ یعنی ایک بیماری ہے اس کی وجہ سے، آپ نے میں انزع، اس کو اتار کے پھینک دے، فإنها لا تزيدك الا وهنا، یہ تیرے وہن کو، تیری گھبراہٹ کو، تیری بیماری کو، پریشانی کو اور بڑھائے گا، فإنك لو مت وهي عليك ما افلحت ابدا، اگر تم مر گیا اس حال میں کہ یہ کڑا تو نے پہن رکھا تھا تو کبھی بھی فلاح نہیں پائے گا۔ رواہ احمد بسند لا باس بہ، امام احمد نے اس کو صحیح یعنی سید سند کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے۔ اچھا، سند میں کلام ہے۔ اچھا جی، وَلَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ مَرْفُوعًا مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً فَلَا أَتَمَّ اللَّهُ لَهُ وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَاعَةً فَلَا وَدَاعَ اللَّهُ لَهُ۔ اچھا، اس روایت کی سند میں بھی کلام ہے۔ اچھا، جو کوئی تمیمہ لٹکائے، تمیمہ کسی بھی چیز کو، بیماری پریشانی وغیرہ کی وجہ سے نا جو گلے میں لٹکایا جاتا ہے نا اس کو تمیمہ کہتے ہیں، اور اس سے تعویذ لٹکانا بھی اسی میں آ جائے گا۔ من تعالیٰ کا تمیمتن، جو تمیمہ لٹکائے، فلا اتم اللہ له، اللہ تعالیٰ اس کی وہ مراد پوری نہ کرے۔ ومن تعالیٰ کا وداعتن، جو کوئی گھونگا لٹکائے، یہ جو سمندر سے نکلتے ہیں سپیاں وغیرہ، فلا وداع اللہ له، اللہ اس کے لیے نہ چھوڑے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی خیر نہ چھوڑے۔
تو روایت یہ ثابت نہیں ہے، باقی قرآن و سنت کے دوسرے دلائل سے مانا تو ان کا ٹھیک ہے۔ وفی روایت من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، یہ سند صحیح ہے، یہ روایت صحیح ہے، یہ روایت صحیح ہے۔ من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس شخص نے تمیمہ لٹکایا تحقیق اس نے شرک کیا۔ ولابن ابی حاتم عن حذیفہ انہ رأى رجلا فی یدہ خیط من الحمى فقطعہ، حذیفہ بن یمان سے مروی ہے، انہوں نے ایک آدمی کے ہاتھ میں ایک دھاگا دیکھا، من الحمى، بخار کو دور کرنے کے لیے ہاتھ پہ دھاگا باندھ رکھا تھا، فقطعہ، انہوں نے اس کو کاٹ دیا، وتلا قولہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان تلاوت کیا، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اکثر لوگ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود بھی شرک کرتے ہیں۔ اچھا، کہتے ہیں یہ جو قول ہے نا، یہ حذیفہ بن یمان کا اثر ثابت نہیں ہے، لیکن وروى ابن ابی شیبہ فی المصنف، اچھا 23,810 نمبر اثر پہ، من طریق العامش عن ابی ذبیان عن حذیفہ قال دخل علی علی رجل یعودہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کی عیادت کرنے کے لیے گئے، فوجد فی عضدہ خیطا، تو اس کے بازو پر، یہ کونی کے اوپر کے حصے کو جس کو ڈانڈ اور ڈولا کہتے ہیں، اس پہ ایک دھاگا بندھا ہوا دیکھا، فقال ما ھذا، قال خیط رقیہ لی فیہ، یہ ایک دھاگا ہے جس میں میرے لیے رقیہ دم کر کے جو ہے نا باندھا گیا ہے، فقطع حسین علی رضی اللہ عنہ اس کو کاٹ دیا، ثم قال لو مت ما صلیت علیک، اگر تم مر جاتا نا اس حالت میں تیری نماز جنازہ نہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ جو اثر سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے ہے نا، اس کی سند صحیح ہے مصنف ابن ابی، میرا خیال ہے نیٹ ورک کا کافی مسئلہ ہے، ایک دو اسٹوڈنٹس رہ گئے ہیں اور اس کی وجہ نیٹ ورک کا مسئلہ ہی ہو سکتا ہے، تو پھر انشاءاللہ کل پڑھیں گے، کل تو تھوڑا شاید مشکل ہو جائے، تو کوشش کریں گے کہ سیٹرڈے کو ہم جو ہے نا ایک کلاس لیں، اس کے لیے میں پہلے بتا دوں گا۔